अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह अल अनआम आयत नंबर 23 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। काम कर जो पापा को। मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल आयत में बात हो रही थी कि जिस दिन इनको जमा करेंगे सब के सब, तो फिर हम कहेंगे, यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया कि कहाँ है तुम्हारे शरीक जिनका तुम दावा करते थे। यानी कि दुनिया में तो तुम ये दावा करते थे कि वो हमारे लिए हमारी हाजतों को पूरा करने वाले हैं, या इनकी बदौलत हम बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उन बुजुर्गों की दुआ से उनकी बीमारी दूर हो गई, या उनका बच्चा सेहतमंद हो गया, या वो उन्हें औलाद नहीं थी, वहाँ फलां दरगाह के पास जाकर उन्होंने मन्नत मांगी तो उन्हें औलाद हासिल हो गई, सो एंड सो। तो अल्लाह ताला उस दिन फरमाएंगे कि कहाँ है वो सब जो जिनको तुम शरीक किया करते थे। यानी कि लोगों का क्या ख्याल होता था कि अल्लाह के फैसलों के साथ किसी और का भी दखल है, अल्लाह के इज़्न के साथ किसी और का भी जो है, यानी कि अल्लाह नहीं देना चाहता, मैंने मांगा अल्लाह मुझे नहीं देना चाहता, तो अब वो बुजुर्ग के पास में जाकर मांगूंगी और वो मेरे लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे, जबकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमें बताया ही नहीं गया कि एक बार वफात पाने के बाद इंसान जो है इस दुनिया के मामलात से वो बिल्कुल उसे अलग कर दिया जाता है। दुनिया में क्या हो रहा है ये सारे मामलात जो हैं उन पर जाहिर नहीं होते। जिस तरह से हम बेखबर हैं कि मरने के बाद चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या कोई नेक इंसान हो, उसके साथ क्या मामला हो रहा है जिसे हम बेखबर हैं, बिल्कुल वो भी बेखबर रहते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, कौन उन्हें पुकार रहा है, कौन उन्हें याद कर रहा है। तो बहरहाल कुछ जिंदा लोगों को भी लोग जो है शरीक बनाए होते हैं, और कुछ लोग वफात याफ्ता लोगों को भी अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। तो इनसे पूछा जाएगा कि कहाँ हैं वो लोग जिनका तुम दावा करते थे। तो फिर क्या कहेंगे? तुम लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। कि फिर ना होगी, लम तकुन ना होगी फितनतुहुम, यहाँ पर इन्होंने शरारत दी है, बल्कि ये वर्ड ज्यादा सही है, उज़र। यानी कि उस दिन जब इनसे पूछा जाएगा तो इनके पास बस एक ही अब उज़र रहेगा। क्या रहेगा उज़र? यानी कि एक्सक्यूज। मगर क्या वो कह देंगे कि वल्लाहि, ये जो वा के साथ और यहाँ जेर के साथ जब बात आती है तो वो कसम होती है। जैसे वशमसी, शम्स यानी सूरज, सूरज की कसम। वल कमरी यानी कि खमर, चांद, चांद की कसम। तो ये वा और जेर आप जब देखेंगे तो उसका मतलब होगा वो कसम के लिए है। तो वल्लाहि, अल्लाह की कसम। तो कसम अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे रब्बीना, ऐ हमारे रब, मा कुन्ना मुशरिकीन, नहीं थे हम शिर्क करने वाले। तो दुनिया में तो दावे करते रहेंगे कि नहीं नहीं, ये सब जायज है, हम इनसे मदद चाह सकते हैं, हम इनसे दुआ मांग सकते हैं, इनके आगे सजदे कर सकते हैं, और इन ये हमारे फलाह हाजत को पूरे करते हैं, सो एंड सो। ये दुनिया में तो अल्लाह ताला के साथ शरीक करते ही रहते हैं, लेकिन जब आखिरत में सारा कुछ देख लेंगे अपनी आंखों से, और इनके यहाँ तक कि दुनिया में ये भी मामला चल रहा है। पर्सनली तो मैंने इसको देखा सुना नहीं, लेकिन दूसरों से सुना है। यानी कि ऐसे नहीं कि कोई डायरेक्ट जैसे कि वीडियो वगैरह पे इस तरह के किसी शख्स से वास्ता हुआ हो या उसकी नॉलेज मेरे में आई हो, यानी कि थर्ड पर्सन कोई बता रहे थे कि दुनिया में ऐसे भी मामला चल रहे हैं कि लोग उनके पास जाते हैं, यानी कि वो उनके मुरीद होते हैं, और वो पीर बाबा ऐसा कुछ होते हैं, वो उनके पास जाते हैं, वो अपनी आखिरत के लिए जब कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, तो वो बाकायदा इतने पैसे लेते हैं कि जन्नत तुम्हारे लिए तैयार कर दी जाएगी, गोया कि वो जामिन
ہیں کہ ان کے لیے وہ اتنے کھجور کے درخت لگا دیں گے، ایک درخت کا اتنا پیسہ ہوگا۔ تو پیسہ لے کر لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے جنت وہاں پر تیار کر دی ہے۔ اب سوچیں کہ جس دن وہ شخص وہاں پر دیکھے گا کہ اس کی تو جنت بھی نہیں ہے، وہ جس نے وعدہ کیا کہ تمہیں جنت دوں گا وہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ پھر فائنلی انہیں حق بات جو ہے ذہن میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہے تھے، قرآن میں صحیح بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ کے رسول صحیح کہہ رہے تھے کہ آخرت میں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی رہیں گے، نہ کوئی نیک شخص ہمارا وہ چاہے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں انہیں بھی ہم جیسے ان کے چاچا تھے یا والدین ہیں جو ایمان پر نہیں تھے، انہیں بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں بھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی، حالانکہ وہ رسول یعنی کہ ایک پیغمبر کی بیوی ہے یا بیوی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے آخرت میں وہ بھی انہیں کچھ کام نہیں آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو فاطمہ، تم اپنی آخرت کا تم تیاری کر لو، تم مجھے مت ڈھونڈنا، تم میرے اوپر جو ہے یعنی کہ آ، اطمینان رکھ کرنا زندگی گزارنا کہ ہاں ابو ہیں یا وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، میں تو پھر اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی ہوں، تو اس کا مجھے کچھ فائدہ دے گا نہیں۔ وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کریں گے، جب کتاب ہمارے اعمال کی کتاب کھولی جائے گی تو اس میں کسی کا دخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوچ کر بیٹھے رہنا کہ فلاں نے ہمارے لیے دعا کی ہے یا فلاں میری اولاد بڑی نیک اور صالح ہے، وہ میرے لیے صدقہ خیرات کرے گی، وہ میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی، یا یہ جو ہم اس طرح سے اگرچہ اپنی آخرت کو کسی اور کے کندھوں پر رکھ کر اطمینان میں آ گئے ہیں کہ ہمارا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے کیونکہ ہم نے فلاں نیکی کر لی ہے، فلاں ہمارے بہت ہمارے لیے دعا کرنے والے ہیں، تو یہ اس طرح کے جو ایک زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے تم نیک اعمال کر لو، کچھ کما لو، اس کو ہمیں نہیں گمانا چاہیے، یعنی کہ اس کو نہیں ہمیں کھونا چاہیے۔ ہماری آخرت کے لیے ہر لمحہ ہر دن جو ہے ہمیں کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہاں میں تو ان کا مرید ہوں، یا ان کو میں بہت، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑی محبت ہے، میں تو اٹھے بیٹھے کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی، میں تو دن بھر نعتیں پڑھتی رہتی ہوں، اب میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، قرآن پڑھوں نہ پڑھوں، کوئی نیک کام کروں نہ کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دیں گے۔ یہ اس طرح کے جتنے بھی حسن زن ہیں نا، اس سے باہر آنا چاہیے۔ انظر کیفا کذبوا علی انفسہم، اگر یہ سب ہم اپنے ذہن میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے، کیا اس دن کیا ایک حالات وہاں پر ہمیں نظر آئیں گے کہ انظر کیفا کذبوا، دیکھو کیسا انہوں نے جھوٹ باندھا علی انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ کھو گئی ان سے وہ باتیں جو وہ گھڑا کرتی تھی۔ یعنی کہ آج تو حالانکہ جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، تب کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک آواز تو آ رہی ہوگی کہ تمہیں کیا پتا کہ تم کتنی نیک ہو، تم نے کیسی نمازیں ادا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکیوں کو قبول کیا بھی یا نہیں، تمہارا عمرہ قبول ہوا بھی نہیں، تمہارے روزے کیسے ہیں، تمہاری نماز کیسی ہے، تمہیں پتا ہے بھی یا نہیں، تمہیں پتا ہے۔ تم اس گمان میں مت رہو، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ہم اپنے کسی تکبر میں یا کسی شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے تو ضرور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کر رہیں گے کہ ہاں پتہ نہیں میری جو عبادتیں ہیں وہ کتنی قبول ہو رہی ہیں، اور میں اس کو اس طریقے پر نہیں کر پا رہی ہوں جتنا بہترین طریقے سے مجھے ادا کرنا چاہیے تھا۔ جیسی عبادت کا حق اللہ تعالیٰ رکھتا ہے ویسی عبادت میں نہیں کر پا رہی ہوں، یہ میرے اندر جو ہے ایک خیال کو ڈالے گا، جو میری نماز میں کوشش کروں گی کہ میں اور بہتر پڑھ لوں، میری کوشش رہے گی کہ میں آج سونے سے پہلے قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لوں، میں نے آج کیا نہیں کیا کی ہے،
پتہ نہیں میرے دل کو اطمینان ہی نہیں کہ میں نے آج کا دن اپنی آخرت کے لیے کچھ کمایا ہے، سونے سے پہلے میں بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار ہی پڑھ لوں۔ یعنی کہ میرے اندر جب یہ فکر ہوگی، جب یہ بے چینی رہے گی کہ نہ جانے میری نمازیں کیسی تھی، میری آج کا دن میں نے کچھ اپنے آخرت کے لیے کمایا نہیں، تو یہ مجھے اگلے کسی عمل کو، نیک عمل کو کرنے کے لیے جو ہے مجھے موٹیویٹ کرے گی۔ تو یہ اگرچہ ہم یہ حسن زن رکھ کر گھوم رہے ہوں گے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم نے بہت نیکیاں کما لی، ہم تو جنت ہی جائیں گے، آ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتی ہوں، یہ بہت ہم نے اکثر لوگوں سے سنا ہے۔ تو یہ انہیں کیا کرے گا، وہ سارے جو ہے ہمارے حسن زن و زن گم ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ کام نہیں آئیں گے۔ اس دن ہمیں محسوس ہوگا، اس دن ہم ریئلائز کریں گے۔ اب اکثر جیسے کہ اب چھوٹی سی اگزامپل بھی لے لیں کہ ہم ذہن میں بات لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہاں مہمان آ رہے ہیں، تو دیکھیں گے جب آ جائیں گے تو ہم کچھ ہو ہی جائے گا، کوئی انتظام ہو ہی جائے گا۔ لیکن اب جب مہمان آ گئے ہیں تو اب اٹھ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے نہیں صحیح سے، باہر سے کچھ منگوانے کے لیے ہے نہیں، یا پھر بچے کی جسٹ ایک ہوم ورک کی آپ سوچ لیں کہ کوئی بات نہیں، ٹیچر کل نہیں آئیں گی یا ٹیچر پکڑیں گی نہیں یا ٹیچر پوچھیں گی نہیں۔ اب بچے نے خود سے ہی ایک گمان اندر ڈال لیا کہ نہیں آئیں گی ٹیچر، یا پوچھیں گی نہیں، یا پنشمنٹ نہیں دیں گی، تو اس کو جو ہوم ورک کرنا تھا اس نے ہوم ورک نہیں کیا۔ اب ہوگا کیا کہ کل جائے گا، ٹیچر ضرور پوچھیں گے اور پھر اس کو پنشمنٹ بھی ہوگی، پھر وہ سوچے گا مجھے لگ رہا تھا کہ کر لینا چاہیے تھا، میں نے خواہ ٹائم ویسٹ کیوں کیا، اتنا تو میرے پاس ٹائم تھا کہ میں یہ ہوم ورک کر لیتا۔ تو ایسے ہی ہماری زندگیوں میں بھی کئی چیزیں، ہم جیسے مہمانوں کی بات کی، تو میرے ذہن میں ہے کہ شاید کہ مہمان آئیں گے، تو میں اٹھ کر تھوڑی تیاری کر لیتی، تو پھر مجھے جو ہے ان کے آنے کے بعد وہ جو پشیمانی ہونی ہے وہ نہیں ہوتی کہ اچھا کیا میں نے ساری تیاریاں کر لی تھی، ان کے جانے کے بعد بھی میرا دل اطمینان رہے گا اور ان کے سامنے بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو انسان کے اندر کیفیت ہے، یہ اپنی آخرت کے لیے بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ بالکل اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہوگا اس دن، پھر اس دن ہم سوچیں گے کہ وہ جو ہمارا سوچنا تھا وہ ہمارے کام نہیں آیا۔ آپ میں سے کوئی پڑھیں گے اگلی آیت کو؟ جی فرحت بانو آپ پڑھیں، انمیوٹ کر رہی ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے پڑھا بجے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ، یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اولین، اوکے جی، جزاک اللہ خیر، ترجمہ میں پڑھ لوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ، ان میں سے جو کان لگاتا تھا الیکا آپ کی طرف، یہ سمیع سا ہے، سین میم عین سمیع سننا، جب تا آ جائے تو زیادہ اہتمام سے سنا۔ ایک ہے نا کہ آس پاس آوازیں آ رہی ہیں اور مجھے سنائی دے رہی ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن جیسے میں فوکس کر کے سنتی ہوں کہ فلاں کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ تب کیا ہے، تا وہاں پر آئے گا۔ یستمع یعنی کہ غور سے سننا یا انٹینشنلی سننا۔ تو یستمع الیک جو سنتا ہے آپ کی طرف، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایمان لاتے نہیں یا پھر شرک کرتے ہیں، ان کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ یہ جب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم جعلنا یعنی کہ ہم نے علی قلوبہم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اکنتن ان یفقہوہ کہ وہ سمجھیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ایک طرح سے بوجھ ڈال دیا ہے، یعنی کہ
بات تو کان تک پہنچ رہی ہے لیکن ان کے ذہن تک نہیں پہنچ رہی ہے، یا پھر سننے میں بھی اکثر آپ کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ ایون قرآن سننے میں بھی انہیں ایک طرح سے پریشانی ہوتی ہے، کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی آف کرو، اگرچہ کوئی قرات بھی آپ نے یا تلاوت بھی گھر پہ لگائی ہے تو کوئی ایک بندہ ضرور ایسا ہوگا جو کہہ رہا ہوگا کہ ابھی کیوں آپ نے یہ آن کر دیا، ابھی یہ آپ آف کرو، یعنی کہ کہیں پر اس کو اندر جو ہے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، ذکر کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں کہ شیطان ہم پر غالب آ جائے۔ جتنا ہم ذکر کرتے رہیں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، شیطان کے خلاف ہمارے اندر ایک جو پازیٹیو انرجی پیدا ہو رہی ہوگی وہ شیطان کو ہم سے دور رکھے گا۔ جیسے ہی ہم نے ذکر کو روکا تو گویا کہ ہم اپنے آس پاس کو جو ایک ڈیفنس سسٹم ہے، ہماری جو حفاظت کا ایک سسٹم ہے، اس کو ہم کمزور کر رہے ہیں، تو پھر شیطان کو ہم تک آنے میں جو ہے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ ایمان لے کر آئیں، لا یؤمنو بہا، یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو یہ لوگ سنتے بھی ہیں لیکن سننے میں بھی ان کو مشکل پریشانی ہو رہی ہے، پھر جب ان کے دلوں تک وہ بات پہنچتی نہیں، کیونکہ دیکھیے آپ، کئی بار ہم نے دیکھا ہوگا کہ اب جیسے ہم عمر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ لے لیں کہ سورہ طٰہٰ کی وہ جب ان کی بہن نے کچھ آیتوں کو پڑھا تو عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ آیتیں سیدھے ان کے دل پر جا کر پہنچی تھی۔ اور بہت سے لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریورٹ ہوتے ہیں، جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یا پہلے وہ اتنے پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے لیکن اس کے بعد بہت زیادہ وہ نیکی پر آ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن کی کچھ آیتیں، کچھ باتیں، کچھ نصیحت کی باتیں ان کے دل تک پہنچ جاتی ہیں، ان کا دل بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ لوگ ہیں جو ایمان کی طرف آتے ہی نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے بار بار حق بات کو انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، ان کے دل پر جو ہے پردے ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ اب بات ان کے دل تک نہیں پہنچے گی۔ پہلے پہنچتی تھی لیکن وہ اپنے تکبر میں جو ہے اس کا انکار کرتے تھے، یا تو انہیں لگتا تھا کہ اب کون یہ عمل کرے گا، اب کون، اب جیسے کہ نماز کی ہی بات کر لیں آپ، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے وہ تو فوراً سے کل سے یا اگلے ہی پل سے وہ نماز شروع کر لے گا۔ آپ جس کو پڑھنا نہیں ہوگا وہ جتنا بھی آپ اس کو کہہ لیں گے، دیکھیں مرنے کے بعد میں پہلا سوال آپ کو نماز کا ہوگا، نماز فرض ہے، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی رخصتی دی ہے کہ اگر جو ہے نیند غالب آ جائے تو اٹھنے کے بعد آپ پڑھ لیں، سفر میں تھے تو آپ دو نمازیں کمبائن کر لیں، قصر کر لیں، بیمار ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، یا وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، یعنی کہ اتنی رخصتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں کہ کسی حال میں بندے سے نماز فوت نہ ہو یا قضا نہ ہو۔ آپ نے یہ سمجھا دی بات، لیکن جس کو نہیں کرنا ہے وہ پھر اگلے ہی پل کہے گا نہیں میری سر میں نا بہت درد ہو رہا ہے اس لیے میں ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھ رہی ہوں، مجھے بہت سردی ہے، وضو نہیں بنایا جاتا نا، وضو نہیں بناؤں گی تو وہ دل کو تسلی نہیں ہوتی تیمم کر کے نماز پڑھنے میں، تو اس لیے رہنے دیتی ہوں میں ابھی، یہ نماز چھوڑ دی۔ ابھی نے مہمان آ گئے ہیں میرے گھر میں، گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے میں نماز کیسے پڑھوں، ان کے جانے کے بعد میں پڑھ لوں گی۔ اب ان کے جانے کے بعد بھی میں تھک گئی ہوں، لیکن وہ تو ہے ہی نہیں ایکسکیوز کہ مہمانوں کے لیے ہم نے نماز قضا کر دی۔ تو یعنی کہ وہ جن تک بات نہیں پہنچنی تھی وہ پہنچی ہی نہیں ہے ان کے دل پر، یعنی کہ بات، حق بات تو پہنچ گئی لیکن اب ان کے دل کیا کریں، ایکسکیوزز تلاش کریں کہ اس وجہ سے اس وجہ سے، یعنی کہ انہیں اندر کاہلی محسوس ہو رہی ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اپنے ڈیسیجنس لے رہے ہیں، تو پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ بس انہیں تو سمجھنا ہے ہی نہیں، اب اور کچھ ان تک حق بات پہنچنے کی ضرورت بھی نہیں، تو کانوں میں بھی گرا بوجھ ہوتا ہے، پھر ان کے دلوں پر بھی پردے ہوتے ہیں، اور پھر انہیں ساری نشانیاں وہ جب دیکھ بھی لیں پھر بھی کیا کریں گے، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اس پر۔ حتیٰ اذا جاؤ کا یجادلونک کا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں آپ کے پاس، یجادلونک، جادلہ جھگڑے سے ہے، یجادلونا یہ ایک ورڈ ہے، یجادلونا وہ جھگڑیں گے کا آپ سے،
یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ خصوصاً اس وقت کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جنرلی یہ جو ایمان نہیں لے کر آتے حق دیکھ کر بھی، ان سب پر یہی اپلائی ہوتا ہے کہ وہ جھگڑیں گے آپ سے. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. اور وہ قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے جو انسیڈنٹس ہیں، وہ سب کو سن کر وہ کیا کہیں گے کافر، کہ یہ قرآن کیا ہے مگر صرف اساطیر الاولین، پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، سمود کی قوم کیسے تباہ ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کا واقعہ ہے. تو ایسے بہت سارے جو واقعات ہیں، اس کو یہ سننے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. یہ ہدایت کے لیے نہیں ہے، بس سننا ہے اس کو کہانی کے جیسے یا واقعات کے جیسے، بس ہمیں سننا ہے کہ اچھا کیا کہہ رہا ہے اللہ. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کسی صحابہ کی بھی آپ کہاں واقعہ سنائے نا، اب مثال کے طور پر بلال رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ سنائے کہ وہ کس طرح سے غلام تھے، جب ایمان لے کر آئے تو انہیں صرف وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم کہہ دو کہ ایک اللہ نہیں ہے، تم اس جو کلمے پر ایمان لائے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کہنا چھوڑ دو. تو اس پہ ریت پر لٹایا جاتا تھا. ایک منٹ. تو بلال رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ تھا بیان کر کے جب اس کو سن رہے ہوں گے، تو اصل اس میں ہونا کیا تھا ہمیں کہ ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے. کہ دیکھیں ان حالات میں بھی کس طرح سے بلال رضی اللہ عنہ جو ہے ایمان پر ثابت قدم رہے اور ایمان سے نہیں پلٹے. مثال دے رہی ہوں. تو لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو سننے کے بعد میں، ہاں اچھا دیکھو بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایسا ہے، بس وہیں تک بات ہے. اس میں سے ہمیں کیا ایک جو کہتے ہیں نا مورل آف دا اسٹوری، اس میں سے کیا سیکھنے والی بات ہے، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. کہ وہ ان حالات میں بھی وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اور ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی بس تھوڑا سا وہ چہرہ بنا لیں گے تھوڑا، یا وہ ناراض ہو جائیں گے ہمارے رشتے دار. تو اس بات پر جو ہے ہم اپنی ایمان سے پلٹ جاتے ہیں، یعنی کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ شریعت ہمیں اس کا حکم دیتی ہے، لیکن اب لوگ مائنڈ کریں گے تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے. تو ایسے ہی جن کو بس یہ لگ رہا ہے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پہلوں کی کہانیاں ہیں، تو وہ اس میں سے کوئی ہدایت نہیں لیتے. اگلی آیت آپ میں سے کوئی پڑھے. ممتاز آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ ہیں؟ جی ممتاز، میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ یہلکون. إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یشعرون آئین پر پیش ہے. وَأَنْ يَشْتَرُونَ. جی بس وَمَا يَشْعُرُونَ. یہاں آئین پر ٹھیک ہے پیش. بھائی. یشعرون. عرون. جی وَمَا ترجمہ. يَشْعُرُونَ. ٹھیک ہے. ترجمہ پڑھ لیں. اچھا آپ کو شاید اردو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہوگی نا. اور وہ ہاں بجے. کوئی بات نہیں، میں پڑھ لوں گی. جزاک اللہ خیر. جی بھائی. جی تو وہم ینہون، اور وہ روکتے ہیں اس سے، یعنی کہ اس قرآن سے. یہاں پر اس سے مطلب کس سے؟ قرآن سے. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اسے روکتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ بھاگتے ہیں اس سے. وَإِنْ يُهْلِكُونَ اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو. یہ ان
और इल्ला जब साथ में आए तो उसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे? इन, अगर देखिए इल्ला नहीं आएगा तो सिर्फ इन आएगा तो उसका हम तर्जुमा करेंगे अगर, ठीक है। इन और इल्ला साथ में आएगा तो फिर हम कहेंगे नहीं मगर। ओके। वही युहलिकून, और नहीं वो हिलाक करते मगर अपने आप को, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। लेकिन जो आई मीन जो कुरान की तरफ नहीं आया आता जबकि कई लोग ऐसे हैं ना आज के वक्त में भी कहते हैं कि कुरान को समझकर नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर अब एक बहन है जो हिजाब करके शादी को जाना चाह रही तो दूसरी बहन रोक रही होगी कि नहीं नहीं चलो, अभी शादी में कौन हिजाब करता है, इतने अच्छे कपड़े पहने, इतना जेवर पहने हैं, या फिर सिर्फ तुम अबाया पहनकर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। और कुछ ना कुछ वजह से क्या करते हैं, वो रोकते हैं उससे। अब जिस वक्त अल्लाह ताला की जिस आयत पर एक बंदा अमल करना चाहता है और दूसरा रोकता है तो वो सब इसी ग्रुप में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, रोकते हैं उससे और भागते हैं उससे। और उन्हें मुश्किल भी मालूम होती है खुद को, खुद के लिए भी, वो खुद के लिए पर्दा करना उनके लिए मुश्किल तो है ही, अब साथ में उनके आसपास जो लोग हैं वो करना चाह रहे हैं तो उनको भी रोक रहे होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्या बयान अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इस तरह के लोग जो हैं अपने आप को ही जो है हिलाकत में डाल रहे हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपने बच्चे को ये शौक लगाया है कि हाँ बेटा आप एक काम करें खाते वक्त। जी आमीन, शुक्रिया। तो ये जो बात है कि मिसाल के तौर पर खुसूसन छोटे बच्चों के मामलात में इस तरह से हमसे गलतियां होते हुए मैं देख रही हूँ माओं से कि वो खाना नहीं खा रहे हैं इसलिए वो फोन पे या टीवी पे कोई भी प्रोग्राम लगा देते हैं। अब उन्हें वो शौक पड़ जाता है कि किस तरह से वो म्यूजिक के शौकीन हो जाते हैं, वो प्रोग्राम्स के शौक लग जाता है। और ये जो शौक उन्हें लगा है और ये जो चीज मैंने उनके हाथ में थमाई है फोन जैसी चीज, तो ये अब जब तक वो बच्चे के अंदर वो शौक पलता रहेगा बढ़ता रहेगा तो वो बच्चे का तो खसारा होगा ही, लेकिन उससे पहले भी वो बच्चे को जो मैंने स्टार्ट करवाई थी ना, इसके लिए मैं ज्यादा जिम्मेदार। यानी कि नेक और बुरे काम को शुरू करने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर काम करना है। एक नेक काम आपने शुरू किया, जब तक वो लोग काम करते रहेंगे तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो ऐसे एक बुराई मैंने शुरू कर दी। अब मिसाल के तौर पर घर में टीवी था लेकिन डिश नहीं था, वो कनेक्शन नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि लगा दो। उन्होंने लगा दिया। अब बैठकर जितने लोग भी वो प्रोग्राम देख रहे हैं, या मैंने तो कोई अच्छा एजुकेशनल प्रोग्राम देखने के लिए लगाया था लेकिन दूसरों ने उसका मिस यूज किया है, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी ना जो शुरुआत जो करता है वो, जब तक लोग बुराई करते रहेंगे उसकी जिम्मेदार। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर यूट्यूब पे जो लड़कियां अपने आप को मेकअप करके यानी कि अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, वो जितने लोग वीडियोस देखते रहेंगे उन्हें बेहिजाब की शक्ल में, तो वो गुनाह उस लड़की के हक में जाता रहेगा। अब उसको देखकर जो दूसरे ने सीखा होगा तो फिर वो जो गुनाह कर रही होगी तो फिर वो भी उसी के हक में आएगा। फिर एक दोस्त होगी कि दूसरे दोस्त को उसने सलाह की होगी, सलाह दी होगी कि माशाल्लाह आप तो कितना अच्छा कुकिंग करते हैं, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं अपने आप को जाहिर करती है ना। आजकल हर औरत जो है यूट्यूब पे अभी खाना पकाते हुए नजर आ रही होगी। तो वो जाहिर ही नजर आ रहा है कि वो खाना पकाना सिखा रही है, मगर वो औरत स्क्रीन पे नजर आ रही है ना। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आते हैं जहां पर वो बिल्कुल नजर नहीं आता इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बस उसका काम नजर आ रहा होता है, वो भी कर सकते हैं आप। जबकि मुसलमान औरतें बस एक दुपट्टा डाल के खड़ी हुई हैं, वो बोले जा रही, वो भी नजर आ रही है, उनके हाथ भी नजर आ रहे हैं, वो कुकिंग कर रही हैं। तो ये थोड़ा मोहतात रहकर करने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर आपको देखकर आपकी रिश्तेदार भी शुरू कर लिए, या आपने खुद ही सलाह दे दी कि बेटा आप तो इतनी अच्छी बोल लेती हैं, आप क्यों नहीं यूट्यूब पे अपना एक चैनल स्टार्ट करती हैं, आप क्यों नहीं बोलती। अभी वो फुल मेकअप के साथ बैठकर कुछ कहानियां बोल रही हैं या दीन की ही बात बता रही हैं, लेकिन अपने आप को वहां पर जाहिर कर रही हैं। तो ये जहां कहीं भी
بہت کیئرفلی ہمیں لوگوں کو ایڈوائز کرنا ہے یا کوئی اس طرح کا کام شروع کروانا ہے جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو بہت کیئرفل رہیں کہ وہ جتنے لوگ کریں گے اتنے سارے گناہ جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے. تو کبھی جو دین کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، اس کی کسی کو آپ نصیحت نہ دیں، وہ کام کو کبھی شروع نہ کروائیں. کسی ڈرامے کی ہی تعریف کر دی آپ نے، وہ فلاں ڈرامہ بہت اچھا ہے، آپ نے دیکھا کیا؟ یعنی کہ آپ شوق لگا رہی ہیں دوسروں کو. تو یہ بہت اکثر ہمارے بیٹھنے اٹھنے میں یا پھر کسی بازار میں وہاں پر آفر ہے، آپ گئیں کیا، آپ لے کر آئیں کیا؟ اب وہ خاتون کو ضرورت ہی نہیں تھی کپڑوں کی، آپ نے کہہ دیا کہ وہاں پر آفر ہے، ابھی وہ جا رہی ہیں، ہسبینڈ سے لڑکے جا رہی ہیں، ہسبینڈ کو بولے بغیر جا رہی ہیں، یا خواہ جا کے جو ہے فضول خرچی میں ضرورت ہی نہیں تھی لیکن 5 جوڑے کپڑے لے کر آئی ہیں، یا بازار گھومی ہیں، بازار میں بھی پتہ نہیں اللہ عالم کہ وہ حجاب کے ساتھ گئی تھی یا نہیں گئی تھی، یا کتنے مردوں سے وہاں پر ٹکرا کر گئی تھی، کتنے مردوں کے سامنے بیٹھ کر بارگیننگ کی تھی، کیا کیا ہوا. اب جو گھر سے نکل کر بازار سے گھوم کر وہ سارا کچھ لے کر اندر آنے تک جتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے نا، وہ آپ کے کندھوں پر. تو کسی کو ایسے مشورے، ایسی چیزوں کی طرف بالکل موٹیویٹ نہ کرے جو دین کے خلاف ہے. بیٹھے بیٹھے ہم تو بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا دین میں کیا مقام ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں، میں اس کو دوسروں کو نصیحت دوں یا نہیں. تو وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ جو نیک کام ہے وہ کرنے کی توفیق دے، اور نیکیاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، اور ہم اپنی بہنوں کو بھی جو ہے نیکی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلانے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے بنے، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.